सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद पॉडकास्ट के साथ मैं हूं अजहर जावेद और मेरे साथ होंगे जो हमारे दोस्त हैं, इंटरनेशनल अमूर के माहिर हैं, अहमद हसन अरबी। अहमद, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया अजय भाई। नाज़रीन, आलमी मंजरनामा हो या पाकिस्तान के हालात, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसे हम पॉजिटिव डेवलपमेंट कह सकते हैं। एक साल कब पाकिस्तान जहाँ खड़ा था, अनसर्टेनिटी की कैफियत थी, कोई पता नहीं था क्या होना है, किस तरह होना है, किस तरफ होना है। लेकिन विद इन अ ईयर हालात जो हैं वो हमें बहुत पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। मैं एक साल के बाद यहाँ लाहौर आया हूँ और लाहौर में मुझे जो चीजें नजर आ रही हैं उनको देख के लगता है कि पाकिस्तान सही रास्ते पर चल पड़ा है। हम आलमी मंजरनामे की बात करें तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अपने एक स्ट्रॉन्ग वफ्द के हमरा यूएई गए। उनके साथ आर्मी चीफ वो भी मौजूद थे और बड़ा एक जिसे कहते हैं कि पॉजिटिव दौरा ये करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पे नजर आ रही है। वहां पर जो मुलाकातें हुई, जो मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत और ख़ास तौर पर जो यूएई के फरमारवा हैं, वो चाहे जो प्रेसिडेंट हैं यूएई के वो हैं, दुबई के हुक्मरान हैं, तो ये एक जो साइन नजर आ रहे हैं वो भी हमें काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। अहमद से बात करते हैं। अहमद, आप हम गुज़िश्ता प्रोग्रामों में डिस्कस कर चुके हैं यूएई के किरदार के बारे में, पाकिस्तान के जो रिलेशन है और खास तौर पे मुख्तलिफ अहम मौके पे जिस तरह यूएई खड़ा हुआ हमारे साथ। तो इस दौरे को कैसे देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी हैं और आर्मी चीफ भी हैं, इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन कैसा जा रहा है आलमी महाज पे? देखें अजहर, थैंक यू वेरी मच। इसमें पाकिस्तान के लिए एक यूएई हमेशा से एक लॉन्ग स्टैंडिंग एलाय रहा है और यूएई इज़ वेरी इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। और इसके साथ साथ यूएई का जो लिवरेज इंडिया के ऊपर है वो भी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। भारत के कॉन्टेक्स्ट में भारत की जो जारहाना कार्रवाइयाँ इस वक्त हो रही हैं पूरे ख़त्े में, और स्पेशली पाकिस्तान को लेके जो इनके अज़ाइम हैं, जो इनकी स्टेटमेंट्स इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से आ रही है, जो इनकी वेपन प्रोक्योरमेंट है, जो इनका जो एक एक एमिनेट थ्रेट ऑफ एन इन्वेजन है इंडिया की तरफ से, तो उस सारे कॉन्टेक्स्ट में भी जो यूएई है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल पाकिस्तान का, क्योंकि दोस्त मुल्क है, हमेशा से पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है और पाकिस्तान भी हमेशा से यूएई के साथ खड़ा रहा है। पाकिस्तान की एक मेजर पॉपुलेशन, जिसको ये सो कॉल्ड ओवरसीज, ये जो पीटीआई वाले कहते थे कि जी ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं और जी वो इंग्लैंड और अमेरिका में, असल ओवरसीज पाकिस्तानियों की बेस तो फिर ये गल्फ कंट्रीज हैं। सो पाकिस्तान के यूएई के साथ अच्छे ताल्लुकात, जो पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी यूएई में रह रहे हैं, उनको एक रिप्रेजेंटेशन, उनको एक कॉन्फिडेंस का मिलना, पाकिस्तान की और यूएई की हुकूमत के दरमियान में इस तरह के जो रवाबित हैं और इतने खुश असलूबी के साथ, इतने इतनी इतनी आप उसको कह सकते हैं इतने इम्पोर्टेंट जो विजिट्स हैं, ये ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान और स्पेशली जो यूएई और गल्फ कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तानीज़ रह रहे हैं, उनके लिए बहुत हौसला अफजा होते हैं। स्पेशली उस एनवायरनमेंट में कि जब डिसअपॉइंटमेंट और डिप्रेशन और होपलेसनेस पाकिस्तानियों में एक प्लान्ड स्कीम के तहत कई साल फैलाई गई, और उसके बाद इस तरह के इकदामात, ज़ाहिर है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत बेनिफिशियल होंगे पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए। बिल्कुल। और अभी जो टर्की के प्रेसिडेंट आ रहे हैं उनका जो जी। दौरा है उसको कैसे देख रहे हैं आप, के आलमी सतह पर जो एक पाकिस्तान की कबूलियत है और जो उसके पुराने अलाइज हैं वो साथ खड़े हो रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है अजय भाई। हमने पहले, याद है आपको, हमने आपसे तकरीबन 1 डेढ़ माह 2 माह पहले भी ये चीज़ें सारी डिस्कस इसी तरीके से की थी, और उस वक्त हमने ये कंक्लूड किया था कि पाकिस्तान, जो हमने सारे दुनिया के अंदर हालात और वाक़यात और मामलात चल रहे थे और दुनिया में जो डेवलपमेंट्स चल रही थी, जो दुनिया के अंदर टेम्परामेंट चेंज हो रहा था दुनिया का, तो हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस इंक्रीज़ हो रही है और मज़ीद इंक्रीज़ होगी। पाकिस्तानीज़ ये इसमें को
یہ جو جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہمارے ارد گرد بنتا چلا جا رہا ہے، جس طریقے سے خطے کے اندر حالات ہیں، جس طریقے سے دنیا میں جنگیں ہیں، جس طریقے سے امریکہ اور چائنا کی رائیولری چل رہی ہے، دنیا ایک ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جا رہی ہے، نئے الائنسز فارم ہو رہے ہیں، ایسٹرن بلاک کا جو ہے وہ دور آ رہا ہے۔ علامہ اقبال نے تو اب سے تقریباً 100 سال پہلے فرمایا تھا کہ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، جہاں دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ سو وہ اس وقت وہ ویژنری تھے، سیئر تھے، وہ اس وقت دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کی گلوبل سٹیج کے اوپر کیا امپورٹنس ہونے والی ہے۔ لیکن اب ہم جس ایرا میں ایرا دیٹ وی ہیو اشرڈ انٹو، یہ جو دور ہے یہ پاکستان کو فیور کر رہا ہے۔ بنگلہ دیش سے لے کر انڈیا سے لے کر جو پوری دنیا کے اندر حالات ہو رہے ہیں وہ پاکستان کو آٹومیٹیکلی سینٹرل سٹیج پہ لے کے آ رہا ہے۔ اور اسی کانٹیکس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فورن پالیسی کے جو تناظر میں جو پاکستان کی فورن انگیجمنٹ ہیں، جو ڈپلومیٹک انگیجمنٹس ہیں ود چائنا، ود رشیا، ود یو اے ای، ود ٹرکی، تو یہ ساری اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ سارے جو دنیا کے خطے کے بڑے ممالک ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ان کے لیے لازمی ہیں، کیونکہ ان سب کے انٹرسٹ میں یہ چیز آ چکی ہے کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، اور پاکستان کے جو ریجنل انٹرسٹ ہیں وہ ان بڑے ممالک کے انٹرسٹ کے ساتھ نیچرلی الائن کر رہے ہیں۔ اب آپ خود دیکھیں نا، بنگلہ دیش کی اگر آپ صرف مثال لیں تو بنگلہ دیش کے اندر آپ سے کئی سال، 50 سال تک وہ شیخ مجیب اور مجیب رجیم، اس کی حسینہ واجد کی شکل میں وہ حکومت رہی۔ ایک دم سے بنگلہ دیش کے اندر ایک ریولوشن آئی، انہوں نے اس کو نکال دیا۔ جو نئی حکومت آئی اس نے پورا بنگلہ دیش ہی ریولوشنائز کر دیا، انہوں نے اس کو شیخ مجیب اور اس کے ریمننٹس کو بالکل بنگلہ دیش سے نکال کے پھینک دیا، ان کے نصاب سے، ڈسکورس سے، ان کی پالیٹکس سے نکال کے پھینک دیا۔ اور یہ جو نئے لوگ آئے ہیں ان کے انٹرسٹ نیچرلی پاکستان کے ساتھ سنک کر رہے ہیں اور الائن کر رہے ہیں۔ اسی طرح ٹرکی کے بھی جو خطے کے اندر انٹرسٹ ہیں وہ الائن کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ٹرکی کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ اٹس اے ویری امپورٹنٹ وزٹ، پاکستان کے لیے بہت خوشائن بات ہے۔ اور یہ اگین جو انوائرمنٹ ہوپلیسنس کی انہوں نے پاکستان کے ارد گرد کریٹ کی ہوئی تھی کہ جی ملک ڈیفالٹ ہونے لگا ہے، خدا نخواستہ، اور ہم تباہ ہونے لگے ہیں اور پاکستان کے ٹکڑے ہونے لگے ہیں اینڈ آل، تو ثابت ہوا کہ پاکستان جو ہے وہ پچھلے 70 سال میں بہت اپس اینڈ ڈاؤنس، پاکستان اقبال کہتے ہیں نا، نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں۔ تو پاکستان دوبارہ سے ایک عالمی منظر نامے کے اوپر اپنا رائٹفل مقام لینے کے لیے تیار ہو رہا ہے، اور پاکستانیوں کو اس بات پہ بہت خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بالکل، مجھے دیکھیں میں یہاں پہ 3 دن ہو گئے، میں جب یہاں پہ پہنچا ہوں تو یقین کریں کہ ایک خوشی ہوئی، کیونکہ ایک فیسٹیوٹی کا ماحول ہے یہاں پر۔ لاہور میں ابھی تک میں موجود ہوں، ایک تو جو سب سے بڑا میں کہوں گا کہ ایک میلہ سجا دیا گیا چیمپئنز ٹرافی کا۔ جب میں یہاں پہ پہنچا ہوں تو میرے ساتھ بہت سارے کافی لوگ تھے جو برٹن سے بھی آئے تھے، میچ دیکھنے آئے ہیں یہاں پر، اور چیمپئنز ٹرافی دیکھنے آئے ہیں۔ ہماری تقریباً 8 ٹیمیں یہاں موجود ہیں، تو اس سے پاکستان کا ایک جو پازیٹیو امیج ہے وہ بہت ابھر کے سامنے آئے گا۔ یہاں پہ گورے بھی آئے ہیں، اوورسیز پاکستانی بھی آئے ہیں۔ تو ایک جو ہم سال پہلے سنتے تھے جی کہ پاکستان بڑا خطرناک ملک ہے، تو میرا خیال ہے یہ کرکٹ کے ذریعے جو ہے وہ اس ملک کی پہچان جو ہے ایک پیسفل نیشن سے بھی جاری ہے، اور خاص طور پر جس طرح قذافی اسٹیڈیم کا افتتاح ہوا اور نیشنل اسٹیڈیم کا گیا افتتاح ہوا، تو ایک محسن نقوی صاحب ظاہری بات ہے اس کے روح روار ہے، وہ مبارکباد کے بھی مستحق ہے کہ انہوں نے کرکٹ کے ذریعے انٹرنیشنل ڈپلومیسی کی ہے، اور پاکستانیوں سمیت جو دوسرے ممالک کے لوگ ہیں وہ بھی یہاں آ کے دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسری بات، وزیر اعلیٰ پنجاب کے کام واقعی بول رہے ہیں۔ میں یہاں پہ گیا ہوں مختلف جگہوں پہ، اور مجھے جگہ جگہ پہ ان کی جو منصوبے ہیں وہ نظر آئے، اور خاص طور پر صفائی کا انتظام جو سال پہلے تھا اس کے مقابلے میں ابھی بہت بہتر ہے۔ ٹریفک کی سچویشن بھی بہت بہتر ہے، اور یہاں پر اگر میں کہوں کہ پولیس کی سچویشن، جو ٹریفک پولیس ہے خاص طور پر، وہ بھی بہت کوآپریٹو مجھے نظر آئی۔ بلکہ مجھے کل روکا ایک جگہ ون وے کی حوالے سے جا رہا تھا، تو بڑے اخلاص کے ساتھ بڑے پیار سے پولیس انسپیکٹر آیا، اور اس نے جس طرح بات کی تو مجھے لندن پولیس کی یاد آ گئی۔ وہ بھی اسی طرح ہی آ کے بات کرتے ہیں، تو یہ ایک اچھی خوش آئند بات ہے کہ وہ جو پروپیگنڈا تھا اس کا اصل ظاہر ہو رہا ہے، اور جو مریم نواز شریف صاحبہ ہے وہ پنجاب کو ایک نئی جہتوں کی طرف لے کے جا رہی ہیں، اچھے منصوبے ان کا افتتاح ہو رہا ہے۔ اور باقی اگلے پروگرام میں بتاؤں گا کہ میری کیا باقی فائنڈنگ ہے لوگوں سے مل کے چیزیں۔
اب ہم آتے ہیں عالمی منظرنامے پہ. ایک اور بڑا اہم ملک ہے امریکہ, اور امریکہ کا جو صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ, اس نے آتے ہی تباہی مچائی ہوئی ہے, اور اب وہ غزہ پر قبضہ کرنے کے حوالے سے بیانات دے رہا ہے. اور ابھی جارڈن کے صدر کو بھی طلب کیا گیا تھا, جبکہ عرب ممالک نے ایک زبان ہو کر اس کے اس منصوبے کی خلاف جو ہے مخالفت کی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ان منصوبوں کو کہ وہ غزہ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیں اس میں غزہ کی جنگ تو بند ہو گئی, جو انہوں نے جو جارحیت انہوں نے غزہ کے مسلمانوں پہ کی, جو قتل عام انہوں نے کیا, غزہ کے مسلمانوں نے اپنی شرائط کے اوپر وہ جنگ بند کروائی, اور 1 انچ بھی غزہ کا اسرائیل کو نہیں دیا. اور ظاہر ہے یہ بہت بڑی چوٹ اسرائیل کو لگی ہے, اور اسرائیل کا جو 70 سالوں سے بلکہ 70 سال کیا, تھیوڈور ہرزل کے دور سے 1895 سے لے کے اب تک جو انہوں نے ایک انفارمیشن کیمپین چلائی ہوئی تھی, جو خود یہ مظلوم بنتے تھے, جو انہوں نے یہ سارے اس پچھلے 100 سالوں کے اندر اپنی مظلومیت کا ڈھونگ رچایا تھا پوری دنیا میں. پہلی دفعہ یہ ہوا کہ اس 100 سال کے بعد تقریباً پوری دنیا کے سامنے ان کا شفاف چہرہ سامنے آیا. غزہ کے مسلمانوں نے تو جو انفارمیشن وارفیئر لڑی, اس کی مثال تاریخ میں شاید انسانی تاریخ میں نہ ملے, اور پوری دنیا کے سامنے انہوں نے ایکسپوز کیا اٹراسٹیز کو اسرائیل کی, ٹو دا ایکسٹینٹ کہ ایون جو وہ بھی اسرائیل کے خلاف ہو گئے ہیں. بہت سارے ویسٹ کے اندر, امریکہ میں آرتھوڈاکس جوز نظر آئیں گے, وہ اسرائیل کی ریاست کو ایک وہ بلیم کرتے رہے ان اٹراسٹیز کے لیے, اور پوری دنیا کے اندر بالکل ایک گیم چینج کر دی غزہ کے مسلمانوں نے. سو وہ ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑی چوٹ لگی ہے اسرائیل کو. اسرائیل کو اس سے بڑی ڈیفیٹ ابھی تک نہیں ہوئی, تاریخ میں اس سے بڑی ڈیفیٹ ان لوگوں کو نہیں ہوئی. تو ظاہر ہے اب ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا ہے کہ وین ایور اسرائیل از ان ٹربل تو امریکہ آتا ہے, اور امریکہ کے اندر صدر چینج ہو جاتے ہیں, لیکن جو ان کی پرو اسرائیل پالیسی ہے وہ چینج نہیں ہوتی. اسرائیل کا امریکہ کا میجر جو بجٹ ہے وہ اسرائیل کے, آپ نے دیکھا امریکہ میں جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے تو انہوں نے کہا ول میک امریکہ گریٹ اگین, امریکہ فار دا امریکنز کا نعرہ دیا کہ امریکہ کے وسائل امریکنز کے لیے استعمال ہوں گے, لیکن اسرائیل کے بجٹ کٹس کے اوپر کوئی بات نہیں کی, حالانکہ سب سے زیادہ بجٹ تو اسرائیل لے کے جا رہا ہے امریکہ کا. تو یہ جو وہ قائد اعظم نے فرمایا تھا نا اس وقت 1947 میں کہ انگلینڈ اور امریکہ اگر سائیڈ پہ ہٹیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں اسرائیل کی کیا اوقات ہے, تو یہی ابھی بھی چل رہا ہے. اسرائیل بینگ اے کرائے بیبی, اب ان کو مار پڑی ہے تو وہ امریکہ کے پاس پھر دوبارہ سے گئے ہیں. امریکہ ان کا سیف کشن ہے, وہاں جا کے رونا شروع کر دیا کہ ہمیں ہمارا جو یہ ڈیفیٹ ہے یہ دس وی کین ناٹ ٹیک. تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے اور ان کی جو لابسٹ ہیں امریکہ کے اندر موجود ہیں, جو انفلوئنس ان کا ود ان دا امریکن گورنمنٹ ہے, انہوں نے پھر یہ پلان کیا کہ اب امریکہ, کیونکہ ان کے پاس یہی ہے امریکہ کا مسئلہ استعمال کرتے ہیں. عراق سے انہیں خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے امریکہ کو ہی کہا کہ عراق کے اوپر حملہ کرو 2001 کے بعد 2004 میں, تو پھر انہوں نے عراق کو بھی تباہ کروا دیا. سو ابھی بھی ان کا یہی پلان ہے کہ کیونکہ خود یہ ناکام رہے ہیں غزہ کو خالی کروانے میں, خود غزہ کے مسلمانوں نے جو دلیری کے ساتھ جو مثالیں قائم کی ہیں وہ شاید اسلامی تاریخ میں ہمیں بہت مشکل سے ملیں, تو وہ اب امریکہ کو یہ غزہ کے اندر لے کے آنا چاہ رہے ہیں تاکہ اپنے جو ان کے آبجیکٹیوز سے جو انہوں نے 7 اکتوبر کے بعد اچیو کرنا چاہے تھے وہ امریکہ کے تھرو اچیو کر سکیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اگری کیا, کیونکہ ابھی بھی اسپیکولیشن یہی ہے کہ جیرڈ کوشنر جو ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد ہیں وہ بھی اس ساری اسرائیل پالیسی کو بیک کر رہے ہیں بیک چینل کے اوپر. لیکن اس دفعہ حالات تھوڑے سے الگ ہیں. جب امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا تھا, افغانستان پہ حملہ کیا تھا, تب امریکہ کا سٹیٹس اور تھا, دنیا کا سٹیٹس اور تھا. ابھی تو امریکہ خود از ایٹ دا برنک آف ڈسٹرکشن, اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ خود کہہ چکا ہے, بارہا دفعہ کہہ چکا ہے کہ امریکہ تباہی کے دہانے پہ, اگر مجھے امریکی صدر نہ بنایا, اور سیریا کے اندر سے اور پھر جو افغانستان کے اندر فوجیں تھیں, تب ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی کرٹیسزم یہی تھا کہ ہم دوسری جنگیں نہیں لڑیں گے دوسرے ملکوں کی جا کے. اب اگر یہ غزہ میں آنا چاہتے ہیں تو امریکہ اپنے آپ کو کلیئرلی اوور اسٹریچ کر دے گا, اور اس کو جو صحرا ہیں مڈل ایسٹ کے وہ اس دفعہ امریکہ کو باک ڈاؤن کر لیں گے, اور امریکہ کے ساتھ شاید وہی ہوگا جو سپر پاورز کے ساتھ ہوتا ہے ٹورڈز دیئر اینڈ اینڈ ٹورڈز دیئر ڈسٹرکشن, کہ وہ اوور اسٹریچ کر جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد کولیپس جو ہے سینٹر سے یہ کولیپس کر جاتے ہیں. بالکل, یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے ڈسکس کیا انٹرنیشنل اور لوکل سیاست, اور لوکل سیاست سے جڑی ایک خبر دیتے ہوئے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. صدر مسلم لیگ نون نواز شریف جہاں اراکین اسمبلی سے مل رہے ہیں, وہی اگلے مرحلے میں انہوں نے مسلم لیگ نون کے جو ضلعی صدور ہیں
اور ڈویژن کے صدور ہیں ان سے ملاقات کا فیصلہ کیا ہے، ان کو بھی جلد یہاں لاہور میں ماڈل ٹاؤن بلایا جائے گا، ان سے ملاقاتیں ہوں گی، اور بیسک جو یونٹس ہیں مسلم لیگ نون کے ان کو فعال کیا جائے گا، اور اس کے بعد اگلے مرحلے میں میاں محمد نواز شریف خود مختلف شہروں کے دوروں پر جا رہے ہیں۔ یہ ایک خبر تھی جاتے جاتے، اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔